वेलकम टू किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस। जमात प्रीनहम तारीख 18 मई 2021। मज़मून मुतालिया पाकिस्तान। उन्वान पाकिस्तान की नज़रियाती असास। सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 10, 11, 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना अपनी आदत बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 8 है, अल हयाउल शोबतुम मिनल, यानी हया ईमान का हिस्सा है। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सारे बच्चे मुतालिया पाकिस्तान की किताबें खोलें। सबक नंबर 1 की हमने रीडिंग की थी और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन था, वो हमने इसको अच्छी तरह से याद किया था और आपसे जायज़ा लिया गया था उस लॉन्ग क्वेश्चन का। सफ़ा नंबर 10 खोलें आप सबक नंबर 1 का, और हम इधर से रीडिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ मैंने डेट दी हुई है 18/5। बर सगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती और समाजी और मुआशी में रूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिए की इब्तदा और इर्तिका, यानी दोनों ऐसा ये जो रीज़न्स हैं यानी जो वजह हैं, यानी मजहबी सकाफती, इसमें दो कौमी नज़रिए ने कैसे इब्तदा की थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो कौमी नज़रिए से मुराद बर सगीर व पाक हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकीं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है, यानी पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ है। और दो कौमी नज़रिया का नस्बुल-ऐन क्या है बच्चों, कि इस्लाम के दो कौमी तस्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें वो रहते हुए अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों को मुताबिक गुजार सकें। यानी मुसलमानों की सिर्फ ये डिमांड थी कि उन्हें ऐसा वतन यानी आज़ादी दी जाए जिसमें वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। बर सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा कैसे हुई थी? बर सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा मुसलमानों की आमद, यानी मोहम्मद बिन कासिम की आमद फ़तह सिंध से हुई थी। 712 में अरब नौजवान सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दहर को शिकस्त दी थी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए थे और मुस्तकिल तौर पर हिंदू मुल्तान में आबाद हो गए थे। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासर किया कि वो इसे अवतार और देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बाहुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद गज़नवी दौरे हुकूमत शुरू होता है जो 1003 से 1206 तक मुहित है। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान ने रवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब के नकूश गहरे हुए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। सल्तनत दिल्ली का दौरे हुकूमत 1526 तक रहा, जिसमें ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी जो 1857 तक कायम रही। मुग़लिया दौरे हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंगी आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून में कैद कर दिया, जहां वो बाद में इंतकाल कर गए और वहीं दफन हो गए। सर सैयद अहमद खां और दो कौमी नज़रिया। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पे
قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامل تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید احمد کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ بات بچوں آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہو کہ مسلمان اور ہندو، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج آپس میں مختلف ہیں، یہ دونوں آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کو سیاسی ترقی کے لیے رستہ ہموار کیا۔ چودھری رحمت علی خان اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی خان اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی خان نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے بچوں کیا فرمایا تھا؟ برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں۔ ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کی بنیاد، اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک دوسرے کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے 2 قومی نظریے کی ابتدا و ارتقاء وجود میں آیا۔ ان تمام ریڈنگ میں سے جو بچوں ہم ریڈنگ کر چکے، یہاں تک جتنی آپ کی ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے بچوں، ان ریڈنگ میں سے میں نے آپ کے لیے مختصر سوالات ریڈی کیے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے نیٹ کاپیوں پہ اچھے طریقے سے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ ڈے میں انہی مختصر سوالات میں سے آپ سے جائزہ لوں گی۔ مختصر سوالات لکھنے کے لیے آپ اسی طرح پیج ریڈی کریں گے، مارجن لائن ڈرا کریں گے۔ ادھر لکھیں گے سبق نمبر 1، ادھر لکھیں گے 18 مئی 2021 جماعت کا کام۔ سبق کا نام آپ لکھیں گے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے کہ درج سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال آپ کا ہے کہ 2 قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ 2 قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے برصغیر میں 2 قومی نظریہ کی ابتدا کب ہوئی؟ برصغیر میں 2 قومی نظریہ کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے، جو مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے ہندوستان کے مقامی لوگ محمد بن قاسم کو اوتار اور دیوتا کیوں سمجھنے لگے؟ جواب ہے کہ ہندوستان کے لوگ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ سوال نمبر 4 ہے غزنوی دور حکومت کہاں تک محیط ہے؟ غزنوی دور حکومت 1003 سے لے کر 1206 تک محیط ہے۔ سوال نمبر 5 سلطنت دلی کے دور میں کن خاندانوں نے حکومت کی؟ جواب ہے
سلطنت دلی کے دور میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، تغلق، سادات اور لودھی نے حکومت کی۔ سوال نمبر 6 ہے، مغلیہ سلطنت کی بنیاد کس نے اور کب رکھی؟ اس کا جواب ہے بچوں، مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی۔ سوال نمبر 7، مغلیہ دور کے مشہور حکمران کون تھے؟ مغلیہ دور کے مشہور حکمران میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب شامل ہیں۔ سوال نمبر 8، آخری مغل حکمران کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میں قید کر دیا، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ سوال نمبر 9، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے؟ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں فوت ہوئے۔ سوال نمبر 10 ہے، 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر سر سید احمد نے کیا اعلان کیا تھا بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں؟ سوال نمبر 11 ہے، ناؤ اور نیور کتابچہ کی اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے ناؤ اور نیور کتابچہ چودھری رحمت علی خان نے جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ سوال نمبر 12، چودھری رحمت علی خان کب پیدا ہوئے؟ چودھری رحمت علی خان کب پیدا ہوئے اور کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جواب ہے کہ چودھری رحمت علی خان 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ یہ آپ کے مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوالات میں سوال نمبر 13 ہے، چودھری رحمت علی خان نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ چودھری رحمت علی خان نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی قومیں آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک دوسرے کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ مختصر سوالات ہیں آپ کے۔ اسی طرح آپ نے کاپی کو ریڈی کرنا ہے۔ اپنی نیٹ کاپیوں پہ ان تمام سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ کا انہی سوالات میں سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری باب نمبر 1 صفحہ نمبر 10، 11، 12 ریڈنگ اور مختصر سوالات لکھنے اور یاد کرنے۔ یہاں کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس پہ آپ رابطہ کر کے اپنا سابقہ کام اور اس سے متعلقہ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔